बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम पढ़ रहे थे अस्माए मोरबा, यानी वो अस्मा जिनका एराब बदलता रहता है, जिनको आप कह लें कि एराब दिया जाता है। तो उनमें दो किस्में हमने पढ़ ली। एक किस्म वो थी जिनको हरकतों के साथ यानी जबर जेर पेश के साथ एराब दिया जाता है, उसकी हमने चार किस्में पढ़ी। और उसके बाद दूसरा था अस्माए मोरबा बिल हुरूफ, जिनको हुरूफ के साथ एराब दिया जाता है, और वो भी तीन किस्में हमने पढ़ ली। अब बाद एराब ऐसे हैं कि वो तकदीरी के अंदाज में होते हैं, यानी वो नजर नहीं आता है एराब, ना तो हरकतों में नजर आता है और ना ही हुरूफ में नजर आता है, लेकिन उसका एराब मौजूद होता है, नजर नहीं आता। उसको कहते हैं तकदीरी एराब, छुपा हुआ एराब। तो ये जो अस्मा मोतल होते हैं, मोतल से मुराद वो अस्मा हैं जिनके आखिर में अलिफ व या वगैरह आ जाएं, वो अलिफ मकसूरा हो या वो अलिफ जो है वो ममदूदा हो, या फिर ये है कि वो आखिर में या मुतकल्लिम आ जाए। तो इस तरह के जो अस्मा हैं उनका एराब जो है वो मख्फी होता है, तकदीरी होता है। जैसे जा मूसा, मूसा आया, रही तो मूसा, मरर तो बे मूसा। अब यहाँ पर मूसा जो लफ्ज है ये है मोरब ही, इसको मबनी नहीं कहेंगे, है मोरब, लेकिन इसका जो एराब है वो मख्फी है, छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आता। तो आप कहेंगे जा मूसा, मूसा आया, यहाँ पर मूसा जो है वो फाइल है, आने वाला है, तो इसको कहेंगे जी ये मूसा की रफी हालत है। और अगर आप कहते हैं कि रई तो मूसा, मैंने मूसा को देखा, तो रई तो फेल बा फाइल और मूसा मफूल होगा, इस हालत में उसकी नस्बी हालत होगी। और मरर तो भी मूसा, मैं मूसा के पास से गुजरा। अब मूसा जो है उससे पहले हरफ जर है, बा, बा हरूफ जारा में से है, तो इसलिए इसकी जर्री हालत होगी। तो ये इसकी तीन हालतें हैं, लेकिन तीनों हालतों में मूसा मूसा ही रहा है, मू मूसी या मूसू नहीं बना, यानी इसका एराब चेंज नहीं हुआ। इसी तरह वो इसम जो या मुतकल्लम की तरफ मुजाफ हो जाए, जैसे जा अबी, मेरा बाप आया। अगर ये होता ना अबू का, या मुतकल्लम की तरफ मुजाफ ना होता बल्कि किसी और चीज की तरफ मुजाफ होता, तो ये वाव से एराब आना था। अब जा अबी, अब अबी जो है मेरा बाप, अब जो है मुजाफ है और या ज़मीर मुजाफ इलैह है। या हाजा कालामी, कालामी की मिसाल भी हो सकती है कि ये मेरी कलम है। अगर सिर्फ कहते हाजा कालामुन, या की तरफ मुजाफ ना करते तो कालामुन होना था, तो या की तरफ जो इसम मुजाफ होता है उसका इराब भी तकदीरी हो जाता है, नजर नहीं आता है। जैसे जा अबी, रई तो अबी, मररतु बे अबी। जा हाजा कालामुन, आना हाजा कालामी, रई तो कालामी, कतब तो बे कालामी। तो जो इसम या की तरह मुजाफ हो जाए फिर उसका इराब भी तकदीरी हो जाता है, वो जाहिरन हरकतों में या हरूफ में हमें नजर नहीं आता है। और इसी तरह एक वो इसम है जिसको इसम मनकूस कहते हैं, यानी उसके आखिर में या पहले से ही मौजूद हो। एक तो है ना कि जा अभी या की तरह मुजाफ हो जाए, एक है उसके अंदर या मौजूद हो। अब उसकी बाज हालतों में इराब जाहिर हो जाता है और बाज हालतों में जाहिर नहीं होता। जैसे अलकाजी का लफ्ज है, तो जा अलकाजी रफी हालत में इराब तकदीरी होगा, रईतुल काजिया नस्बी हालत में उसका इराब जाहिर हो जाएगा, और जर्री हालत में फिर तकदीरी हो जाएगा मररतु बिल काजी। तो ये वो अस्मा हैं जिनको मोतल कहा जाता है, क्योंकि इसम की ना दो किस्में हैं, ये हमने शुरू में ही हरफ इल्लत में इल्म सरफ में पढ़ा था कि बाज इसम वो होते हैं जो सही होते हैं जिनमें कोई हरफ इल्लत ना हो, और बाज इसम वो होते हैं जो मोतल होते हैं जिनमें हरफ इल्लत होता है। तो यहाँ वो अस्मा मुराद हैं जिनके आखिर में हरफ इल्लत किसी न किसी मुख्तसर अंदाज में या मुतफर्रिक अंदाज में आए। तो ये तो है हमारे लेसन का खुलासा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، نماز سے پہلے ہم لیسن کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم کتاب سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ لیسن کا جو بنیادی سبجیکٹ ہے وہ ہے صحیح اور معطل۔ تو اس کی تعریفیں آپ نے علم الصرف کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھ لی تھی۔ صحیح اور معطل، آخری حرف کے اعتبار سے اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ قسمیں بھی اسم معرب کی ہی ہوتی ہیں۔ آخری حرف کے اعتبار سے اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صحیح اور نمبر دو معطل۔ صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو، یعنی صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، واو الف اور یا۔ جس اسم کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں، جیسے الکتاب، القلم، زید، رجل، دار، باب، مفتاح، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ ساری کی ساری صحیح کی ہیں۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ حکم صحیح، اس پر اعراب کی علامات لفظاً آتی ہیں۔ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور لفظوں میں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، بولی جا رہی ہوتی ہیں، پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ لفظ سے مراد الفاظ کی ادائیگی ہے، جیسے الکتاب مفید۔ اب الکتاب جو ہے یہ ہے مبتدا اور مفید اس کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں۔ تو الکتاب میں ال کی وجہ سے با کے اوپر تنوین نہیں آئی، تو یہ ہم پڑھیں گے کہ کہاں کہاں تنوین نہیں آتی ہے آگے جا کر۔ تو مبتدا بھی مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو الکتاب مبتدا اور مفید خبر، مبتدا خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ، یہ پیچھے ہم ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، الکتاب مبتدا مفید خبر۔ اب الکتاب میں با ہے آخر میں، تو یہ الف واو یا میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو صحیح کہیں گے۔ اسی طرح مفید اس کے آخر میں دال ہے، یہ بھی الف واو یا میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو بھی صحیح کہیں گے۔ دوسری مثال ان الکتاب مفید۔ اب یہاں پہ الکتابہ کے اوپر زبر کیوں آ گئی ہے؟ یہ انا کی وجہ سے آئی ہے، یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے، اور مفید اس کی خبر ہے جو مرفوع ہوتی ہے، ان الکتاب مفید۔ آگے ہے نظرت، میں نے دیکھا، فی الکتابی کتاب میں۔ اب نظرت فعل بفعل اور فی حرف جر ہے، حروف جارہ جو ہیں باؤ تاؤ کاف لم واؤ منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الی، یہ 17 حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسم پر آتے ہیں۔ جب بھی کسی اسم پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم جو ہے وہ مجرور بن جائے گا، یعنی اس پہ زیر آئے گی۔ تو یہاں پر بھی نظر تو فی الکتابی، فی کی وجہ سے الکتابی جو ہے یہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ہے صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسم بھی صحیح کے معنی میں ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو، یعنی حرف علت تو آخر میں ہو لیکن اس حرف علت سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو وہ بھی صحیح کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہ صحیح تو نہیں ہوتا لیکن اعراب کے اعتبار سے وہ بھی صحیح کے حکم میں ہوگا۔ اس سے جاری مجرا، جاری کا معنی ہوتا ہے قائم اور مجرا کا معنی ہے مقام، یعنی اس سے جاری مجرا صحیح کہتے ہیں، اس سے قائم مقام صحیح کہتے ہیں۔ صحیح تو نہیں ہے لیکن اعراب کے اعتبار سے وہ صحیح کے قائم مقام ہے۔ جو اعراب صحیح کا ہوتا ہے وہی اعراب اس کا بھی ہے، یعنی آخر میں حرف علت تو ہے لیکن اس سے پہلے ساکن ہے، جیسے دل ون، اب یہ آخر میں واو تو ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ ساکن ہے لہذا اس پر اعراب آئے گا۔ دوسرا ہے غبیون،
آخر میں حرف علت تو ہے لیکن اس سے پہلے ساکن ہے، لہذا اس کو قائم مقام سے ہی کہیں گے۔ تو اسم کی دوسری قسم تھی معطل۔ معطل سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کی آخر میں حرف علت ہو۔ تو حروف علت ہم نے اوپر پڑھے ہیں، وہ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، یعنی معطل وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہے، اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم مقصور اور ایک ہے اسم منقوص۔ اسم مقصور اور اسم منقوص۔ اب اسم مقصور کون سا ہوتا ہے؟ اسم مقصور وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو۔ تو یہ جو الف ہوتا ہے نا کھڑے زبر والا، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ لازمہ کا لفظ انہوں نے بولا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے، یہ اس سے ہٹتا نہیں ہے، تو یہ اس لیے اس کو لازمہ کہہ دیا ہے، یعنی یہ اسم کا حصہ ہے، یہ الف جو ہے یہ اسم کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ الف اعراب کی وجہ سے آیا ہے یا کسی اور وجہ سے آیا ہے۔ تو وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، الف مقصورہ بھی اس کو کہتے ہیں، الف لازمہ بھی کہتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ دونوں اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، موسیٰ، عیسیٰ۔ تو موسیٰ، عیسیٰ یہ اسم مقصور ہے، اور اس کا اعراب جو ہے وہ آگے حکم اس کا بتا رہے ہیں کہ اس کا اعراب کیسے آئے گا۔ حکم، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب نظر نہیں آتا، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ جاء موسیٰ، اب یہاں پہ موسیٰ جو ہے وہ فاعل ہے، جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، جاء فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، تو یہ اس کی رفعی حالت ہے، لیکن یہاں پر ضمہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کوئی حرف ایسا نظر آ رہا ہے جو بطور اعراب کے ہو، اس کا اعراب تقدیری ہے۔ دوسرا ہے رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، تو یہاں موسیٰ مفعول ہے، میں نے دیکھا موسیٰ کو، تو جس کو دیکھا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، تو یہاں اس کی نصبی حالت ہے، لیکن اس کی نصب یعنی زبر جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور تیسرا ہے مررت بموسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، یہاں با حرف جر کی وجہ سے موسیٰ مجرور ہے۔ اب وہ کہتے ہیں فائدہ، تقدیری اعراب کا معنی یہ ہے کہ اعراب کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، اعراب کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، حرکت کے اعتبار سے لفظوں میں موجود نہ ہو یا حرف کے اعتبار سے لفظوں میں موجود نہ ہو، تو اس کی تمام حالتیں جو ہے وہ تقدیری ہوتی ہیں۔ یہ تھا اسم مقصور۔ اب دوسرا وہ اسم جو یائے متکلم کی طرح مضاف ہو، اسم منقوص جو ہے اس کا بیان آگے آ رہا ہے، یعنی اسم مقصور کا اعراب اور اسم منقوص وہ اسم جو یائے متکلم کی طرح مضاف ہو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ تو یہ اسم مقصور کی مثال تو دوبارہ انہوں نے دے دی ہے، اوپر بھی بیان کر دی، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، پھر دوبارہ ٹیبل میں بیان کر دی، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یا متکلم یعنی اپنی طرف جس میں نسبت ہوتی ہے، متکلم آپ کو پتہ ہے بات کرنے والے کو کہتے ہیں، اور یا سے مراد یہ ہے کہ میں، یعنی میری کوئی چیز، تو جیسے جاء ابی، میرا باپ آیا، تو اس میں ابھی جو ہے اس میں اب تھا لفظ اب، اور اب کی نسبت یا کی طرف ہو گئی تو وہ بن گیا ابھی، جاء ابی، میرا باپ آیا، رأیت ابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، مررت بابی، میں اپنے باپ کے پاس سے گزرا۔ تو جو اعراب اسم مقصور کا ہے وہی اعراب ہر اس اسم کا ہوگا جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جائے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر اب جو ہے وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب مختلف ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ کے اندر اس کی شرائط کے اندر جی کہ اسماء ستہ مکبرہ مضاف تو ہوں لیکن یائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی یائے متکلم کے علاوہ کسی چیز کی طرف مضاف ہوں۔ اگر اسماء ستہ مکبرہ بھی یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں تو اس کا اعراب پھر تقدیری ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں مثال میں بھی انہوں نے اسماء ستہ میں سے اب کے لفظ کو استعمال کیا ہے، جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ اس کے بعد
ایک اسم ہوتا ہے جس کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ اسم منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یائے لازمہ ساکنہ غیر مشددہ ما قبل مقصور ہو، اوپر تھا یائے متکلم کی طرح مضاف ہو، تو یہ یائے متکلم ہوتی ہے، یہ لازمہ نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ اسم کا حصہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو ضمیر ہے جس کی طرف جو ہے وہ اسم مضاف ہو رہا ہے، لیکن اسم منقوص کی جو یا ہوتی ہے وہ یائے لازمہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس کلمہ کا حصہ ہوتی ہے، اور پھر وہ ساکن ہوتی ہے، اور پھر وہ مشدد بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ اس کے ماقبل کسرہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی تین چیزیں آپ نے، چار چیزیں دیکھنی ہے، ایک ہے یائے لازمہ ہو، پھر وہ ساکنہ ہو، پھر غیر مشددہ ہو، اور پھر ماقبل کسرہ ہو۔ غیر مشددہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشدد نہ ہو، اگر یہ مشدد ہو جائے گی تو پھر اس کا اعراب مختلف ہوگا، جیسے القاضی۔ اب یہ جو القاضی ہے فیصلہ کرنے والا، تو اصل میں یہ تھا یہ قضا یا قضی سے قاضی، تو یہاں یا جو ہے یہ قضا میں قضا یا قاف ضاد اور یا، یہ اس کے حروف اصلیہ میں سے ہیں، تو یا لازمہ ہے، یہ اس کلمہ کا حصہ ہے، پھر یہ مشدد بھی نہیں ہے، اور اس کے ماقبل کسرہ بھی ہے، تو اس کا اعراب جو ہے وہ نیچے بیان کرتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ دوسرا اسی طرح الہادی، ہدا یہدی سے الہادی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، تو اس کی یا بھی اصلی ہے، یا لازمہ ہے، ساکنہ بھی ہے، مشددہ نہیں ہے، اور پھر مقصور ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب رفعی اور جری حالت میں تو تقدیری ہے، یعنی تینوں حالتوں میں سے دو حالتیں جو ہیں، رفعی حالت کی اور جری حالت، ان دونوں میں تقدیری ہوتا ہے، اور نسبی حالت میں ظاہری یا لفظی ہوتا ہے، یعنی نسبی حالت میں اس کا اعراب ظاہر ہو جائے گا، جیسے یہ نیچے ہم ابھی مثال پڑھتے ہیں، جا القاضی، القاضی یہاں پہ فاعل ہے، اس کی رفعی حالت ہے لیکن اس کا اعراب تقدیری ہے۔ جری حالت میں بھی مررت بالقاضی، القاضی با حرف جر کے بعد آیا ہے، یہاں بھی اس کا اعراب تقدیری ہے، لیکن یہ جو نسبی حالت ہے یہاں پر اس کا اعراب ظاہری یا لفظی آ گیا ہے، رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ۔ اب اس کے بارے میں ہی ایک فائدہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اسم منقوص پر نہ الف لام داخل ہو نہ وہ مضاف ہو تو رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے، اور اس کے عوض ما قبل حرف پر تنوین بڑھا دی جاتی ہے، لیکن نسبی حالت میں یا باقی رہتی ہے۔ اب اسم منقوص تھا القاضی، القاضی میں الف لام ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ الف لام بھی نہ ہو اور اسم منقوص جو ہے وہ کسی اسم کی طرف مضاف بھی نہ ہو، یعنی جاء قاضٍ، جیسے یہ نیچے مثال آئے گی، اسم منقوص پر نہ تو الف لام ہو نہ ہی وہ مضاف ہو، دو چیزیں نہ ہوں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ رفعی اور نصبی جری دونوں حالتوں میں، رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا کو گرا دیتے ہیں، جو آخر میں یا ہوتی ہے نا، جیسے القاضی سے الف لام گرایا تو یہ بن گیا قاضی، پھر قاضی کے آخر میں یا کو گرا دی تو یہ بن گیا القاضی، یا کو گرانے کے بعد یہ جو پہلا حرف ہے اس پہ تنوین کو بڑھا دیں، جو قاضی سے قاضین ہو جائے گا، تنوین بڑھا دیں گے، یعنی ایک زیر ہے تو اس کو دو زیریں کر دیں گے۔ تو یہ دوبارہ سے ذرا جملہ دیکھیں، جب اسم منقوص پر نہ الف لام داخل ہو نہ وہ مضاف ہو تو رفع اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے، اور اس یا کے عوض ما قبل حرف پر تنوین بڑھا دی جاتی ہے، لیکن نسبی حالت میں یا باقی رہتی ہے، کیونکہ نسبی حالت میں ویسے بھی اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کی مثال نیچے ہے کہ جاء القاضی سے جاء قاضٍ، رأیت القاضیہ سے رأیت قاضیًا، یہاں پر یا باقی رہے گی صرف نسبی حالت میں، اور جری حالت میں مررت بقاضٍ، مررت بقاضٍ۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسماء معربہ جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ان کی قسم ہے صحیح اور دوسری قسم ہے معطل۔ صحیح سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے الکتاب، القلم، اور اس کا اعراب لفظی آتا ہے، جیسے الکتاب مفید،
ان الکتاب مفید نظرت فی الکتاب، اور بسا اوقات کسی اسم کے آخر میں حرف علت ہو اور اس حرف علت سے پہلا کوئی حرف ساکن ہو تو اس حرف کو بھی قائم مقام صحیح قرار دیا جاتا ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ بھی لفظی آتا ہے، جیسے دلون ظبیون۔ معطل وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک اسم مقصور ہے اور ایک اسم منقوص ہے۔ اسم مقصور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ تو اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اسی طرح ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے اسم مقصور کی طرح ہی، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ اور اسم منقوص وہ ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ساکنہ غیر مشددہ ما قبل کسرہ ہو، جیسے القاضی، الہادی۔ تو اس کا اعراب جو ہے رفعی اور جری دو حالتوں میں تو تقدیری ہوگا لیکن نصبی حالت میں ظاہری ہوگا، جیسے جاء القاضی، مررت بالقاضی اور رأیت القاضیہ۔ اور یہی لفظ اسم منقوص جو ہے جب یہ الف لام کے بغیر آئے اور پھر یہ مضاف بھی نہ ہو رہا ہو تو اس کی یا جو آخر میں ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں اور اس یا کے بدلے میں تنوین بڑھا دیتے ہیں، لیکن نصبی حالت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسے جاء قاضٍ، رأیت قاضیًا اور مررت بقاضٍ۔ جی، آج کا ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔